वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी कदर तो आई। वो चादर पकड़ कर इतराते हुए कहने लगे, ओ हेलो, खुशफहमी की दुकान में अपने गार्डन की बात कर रहा था। तुम इतनी ऊंचाई से गिरोगी तो गार्डन में अच्छा खासा बड़ा खड़ा हो जाना है। मानो इसने टिका कर जलील किया था। ये कूल लुक्स मुझे बाद में दे लेना। अभी चलो। अब्दुल मनान के गुने को मुकम्मल इग्नोर करते हुए कहने लगा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इन दोनों ने अल्लाह अल्लाह करके आधा मरहला पार कर ही लिया था जब शहाब साहब की गुस्सीली आवाज़ दोनों के कानों के समात से टकराई। मेरे मारे खौफ के शाज़मा के हाथ पांव फूल गए। इसके हाथ से चादर की पकड़ ढीली होते ही वो तेज़ी से नीचे की जानिब गिरने लगी। बच्ची, तुमने तो मेरा आज हार्ट फेल ही कर देना है। क्यों दुनिया से एक हैंडसम लड़का कम करने पर तुली हो? शाज़मा तेज़ी से नीचे की जानिब गिर रही थी कि अब्दुल मनान ने इसका हाथ थाम लिया। अब वो सिर्फ अब्दुल मनान के एक हाथ के सहारे हवा में लटकती हुई थी। शाज़मा ने अपनी पूरी जान से चीखना शुरू कर दिया था। अरे चीखना बंद करो, मैंने पकड़ लिया है तुम्हें। शाज़मा का ज़हन मारे खौफ के मफलूज हो चुका था। वो नीचे गिरने के डर से अभी तक आंखें बंद करके चीख रही थी। ओह हाँ, मैंने देखा नहीं था। इसके बोलेपन पर अब्दुल मनान अपना सर चादर से लगाकर नो डाउट अकल बिठते वक़्त ये वाकई चुन्नी लेकर खड़ी थी। बूढ़े बाबा क्या हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे? खड़े होकर कुछ करे। शहाब साहब इत्मीनान से खड़े होकर पूरा तमाशा देख रहे थे। मिस शाज़मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अभी शहाब साहब बोल ही रहे थे कि वो तेज़ी बीच में बोल पड़े। अरे लेक्चर बाद में दे लेना बूढ़े बाबा, पहले मुझे बचा तो ले। यहाँ बच्चे की जान जा रही है और आपको उम्मीदों की पड़ी है। शहाब साहब का मुंह हमारे शॉट के कुला का कुला रह गया था, जबकि अब्दुल मनान हवा में लटकता होने के बावजूद कह लगाए बगैर ना रह सका। बूढ़े बाबा, एंग्री यंग मैन वाले लुक्स बाद में दे लीजिएगा, अभी पहले बचा ले। अब्दुल मनान की पकड़ अब ढीली पड़ रही थी। इसके लिए एक हाथ से शाज़मा को पकड़ना और दूसरे हाथ से चादर पर अपनी पकड़ बरकरार रखना अब काफ़ी कठिन होता जा रहा था। तुम दोनों इसी काबिल हो। शाहब साहब गुस्से से गोया हुए। मानी प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना, वो मिन्नती अंदाज में बोली। कभी नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। अब्दुल मनान ने पुरएतमाद लहजे में इत्मीनान बख्श जवाब दिया। चलो एक डील कर लेते हैं। शाहब साहब अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए ऑफ़र करने लगे। बूढ़े बाबा, क्या बुढ़ापे में दिमाग चल गया है? हवा में लटका कर कौन डील करता है? अब्दुल मनान दांत कचकचाते हुए चीखने लगा। तुम दोनों खुद लटके हो यहाँ, मैंने नहीं लटकाया, इसलिए अपनी गलती का सहरा मेरे सर पर मत बांधो। डील करना है तो जल्दी बोलो, वरना मैं जा रहा हूँ। शहाब साहब बेनियाजी से ज़ाहिर कर रहे थे। यकीन माने जालिम दादों की हिस्ट्री में आपका नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। अब्दुल मनान खूब दिहाइयाँ दे रहा था, मगर शहाब साहब पर इसका कोई असर न था। मेरा हाथ छूट रहा है। शाज़मा रोतू सा चेहरा बनाकर चीखी। पसीना आने के सबब इसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ रही थी। शहाब साहब ये सुनहरा मौका कैसे हाथ से जाने दे सकते थे? इन्हें पूरा यकीन था कि अब्दुल मनान शाज़मा की खातिर इस वक्त हाँ कर देगा। चले, मंजूर है मुझे आपकी डील, मिल लूँगा मैं आपके बेटे से, बस अब तो मदद करें। अब्दुल मनान के हाँ करते ही शहाब साहब का चेहरा खुशी से चहक उठा था। इन्होंने अपने गार्ड्स को बुलवाकर दोनों की नीचे उतारने की मदद की। ये नालायक अभी तक मीटिंग में आया क्यों नहीं? शहाब साहब का पारा हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा था। कासिम प्रेजेंटेशन देते हुए एक बार फ़खराना पूरे मीटिंग रूम में नज़र डालता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ानी चाहिए, तो क्या आप लोग मुत्तफ़िक हैं? कासिम के कहते ही सब इसकी बात से मुत्तफ़िक होकर इस बात में सर हिलाने लगे। मैं मुत्तफ़िक नहीं, अब्दुल मनान बरम से कहता हुआ जब मीटिंग में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें हैरत से पटी की पटी रह गई थी। गधे आने में इतनी देर क्यों कर दी? शहाब साहब इसके बराबर में बैठते ही घूर कर पूछने लगे। इतनी मोटी फाइल पकड़ा कर आगे आ गए थे। इंसान का बच्चा हूँ, जिनका तोड़ी पड़ने में देर तो लगेगी ना? और शहाब साहब की जानिब मुँह बसोर कर देखते हुए बोला, मैं दावे से कह सकता हूँ तुम पढ़ कर नहीं आए हो। शहाब साहब के कहते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। वाह बूढ़े बाबा, आप तो मेरी काबिल शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफियत रखते हैं। वो एक आंख दबा कर शहाब साहब को तेज दिलाने लगा। तुम मुत्तफ़िक क्यों नहीं हो? कासिम नहायत संजीदगी से इस्तफसार करने लगा, क्योंकि अब्दुल मनान के अलावा सब ही इसकी बात से मुत्तफ़िक थे।
سب کی نظر عبد المنان پر ٹکی تھی، سب ہی اس کے راضی نہ ہونے کی وجہ جاننے کے لیے تجسس میں بیٹھے تھے۔ آخر اس کے پاس ایسا کون سا سلوشن ہے جس میں قیمتیں بڑھائے بغیر ہی پروڈکٹس کو مزید معیاری بنا کر مارکیٹ میں اس کی سیلنگ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ نہایت اسٹائل سے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر قاسم کی جانب دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ میں نے سنا ہی نہیں۔ اس کا جواب سنتے ہی شہاب صاحب کا دل چاہا اپنا سر سامنے دیوار سے دے مارے، جبکہ باقی سب ممبران دبی دبی ہنسنے لگے تھے۔ مجھے اندازہ تھا اس نے ایسا ہی کوئی الٹا سیدھا جواب دینا ہے۔ شہاب صاحب منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ قاسم کا منہ تو غصے سے پورا لال ہو گیا تھا۔ میں کوئی کالج کا لیکچر نہیں دے رہا، تو تمہارا مس ہو گیا ہے تو میں دوبارہ دوں؟ سامنے فائل پڑی ہے، کھول کر پڑھ لو۔ قاسم نے بمشکل اپنا غصہ پیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتا دوں مسٹر قاسم، آپ کی اس فائل میں مجھے ایک بھی بات کام کی نہیں لگی۔ ہمیں صرف ایڈورٹائزنگ اور لوگوں کا اپنے پروڈکٹس پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قیمت بڑھا کر معیاری چلانے کے۔ عبد المنان کا پر اعتماد لہجے میں جواب دینا تھا کہ شہاب صاحب مارے حیرت کے ایک دو ثانیوں کے لیے سکتے میں چلے گئے تھے۔ تو تم کہنا کیا چاہ رہے ہو کہ صرف ایڈورٹائزنگ کرنے سے تمہاری پروڈکٹس کی سیل بڑھ جائے گی؟ قاسم کو اس کا جواب کرارے تماچے کی طرح محسوس ہوا تھا۔ وہ بے پر کر پلٹ وار کرنے آیا۔ بالکل، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک عام عورت کوئی بیوٹی پڑھ کر خریدے، مگر انگریڈینٹس پروڈکٹ اٹھا کر اس کی ایک خوبصورت سی ایکٹریس کو دیکھ کر اس جیسی خوبصورت بننے کی چھاں میں ضرور خریدتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ سمجھے بچے؟ اس نے کوئی لمبی چوڑی پریزنٹیشن پیش نہیں کی تھی، بس دو تین جملوں سے ہی اس نے سب کو اپنی بات پر قائل کر لیا تھا۔ تم واقعی پوری تیاری سے آئے تھے؟ شہاب صاحب بے یقینی سے کیفیت میں پوچھ رہے تھے۔ میٹنگ روم سے نکلتے وقت نہیں، آخری جملہ سن لیا تھا میں نے اس کا، اسی لیے اپنے تجربے کے مطابق رائے دی بس۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر چلا گیا، جبکہ شہاب صاحب اس کی ذہانت پر الجھ کر رہ گئے تھے۔ کچھ راتوں سے ایک خواب مسلسل آ رہا تھا، وہی پکارتی ہوئی آوازیں، وہی دروازے پر۔ آج خواب میں عبد المنان نے خود کو اس کمرے میں پایا۔ کمرے کی ساری بتیاں فانوس روشن تھیں، خوبصورت سی مدھر دھن بج رہی تھی۔ اچانک سامنے زرمین نظر آئی، حویلی کے مالک کی بیٹی زرمین۔ وہ اسی کی جانب آ رہی تھی۔ مانی، میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ اس کے کہتے ہی عبد المنان نے اس کے ساتھ ڈانس کرنا سٹارٹ کیا۔ وہ کمرہ اس قدر کشادہ تھا کہ دونوں آرام سے ڈانس کر رہے تھے۔ زرمین کالے رنگ کی خوبصورت سی میکسی زیب تن کیے ہوئی تھی، بالوں میں جوڑا بندھا ہوا وہ حسین و جمیل پری مسکرا رہی تھی۔ ایک دم اچانک اس کی نظر کمرے میں موجود بڑے سے شیشے پر پڑی، جس میں زرمین کے عکس کی جگہ اسے دوسری زرمین نظر آنے لگی، وہی خوبصورت اور حسین لڑکی جو اسے زرمین کے نام سے حویلی میں ملی تھی۔ لیکن اس کی آنکھیں بالکل سفید دیکھ کے وہ بری طرح چونک کر پیچھے کی جانب گرا۔ اللہ! گرتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ ایک عجیب سا خوف طاری تھا پورے جسم میں، اتنی خوفناک آنکھیں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس بھر کر گویا ہوا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا مس شازمہ، تمہاری منگیتر نہیں ہے۔ قاسم آفس میں دھڑلے سے گھسا چلا آیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر جما کر عبد المنان کو گھورتے ہوئے بولا، میں ابھی دادا جان سے بات کر کے آ رہا ہوں، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ عبد المنان پر دھاڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا، کچھ بول کیوں نہیں رہے تم؟ جہاں قاسم غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا، وہیں عبد المنان نہایت پرسکون بیٹھ کر اپنے سیل میں مصروف تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کانوں میں ہڑتال ہے کیا؟ قاسم کافی بلند آواز میں چیخنے لگا تھا، مگر عبد المنان کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ بوکتا رہے بیٹا، میں نہیں سننے والا۔ عبد المنان اس کا پارا ہائی ہوتا دیکھ کے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ سر قاسم کا سیل رنگ ہوا تو وہ عبد المنان کے سامنے ہی کال ریسیو کر کے بات کرنے لگا۔ کال پر فرح صاحب کا پرسنل سیکریٹری تھا، جس کی آواز نہایت پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سر فرح کا سر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سر سے کافی خون بہہ چکا ہے۔ ڈاکٹر کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یہ دل ہلا دینے والی خبر سنتے ہی قاسم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اس کے روحانسا آواز میں پوچھتے ہی عبد المنان کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا فرح کا ایکسیڈنٹ؟ عبد المنان ایک دو ثانیوں کے لیے تو سکتے میں چلا گیا تھا۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں، تم اسپتال کا ایڈریس سینڈ کرو۔ قاسم یہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب چل دیا۔ عبد المنان تم ٹھیک تو ہو؟ شہاب صاحب اس کی حساس طبیعت سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ سب سے پہلے یہ خبر سنتے ہی عبد المنان کے پاس آئے۔ دادا جان، بس شہاب صاحب کا پوچھنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح ان سے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا فرح کو، تم ڈرو مت۔ شہاب صاحب اس کی کمر سہلاتے ہوئے حوصلہ دے رہے تھے۔ میں پھر سے انہیں نہیں کھونا چاہتا، میں مانتا ہوں مجھے نفرت ہے ان سے، پر اس نفرت کا میری بچپن سے لے کے آج تک کی محبت سے کوئی موازنہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے دادا کو حال دل سنا رہا تھا، وہ بھی مسلسل رو رہے تھے۔
کہا نا میں نے کچھ نہیں ہوگا اسے، ابھی تو اس نے تمہیں اپنا بیٹا مانا ہے اور تمہیں تمہارا حق دینا ہے، وہ اسے بیکنے نہیں دے رہے تھے۔ ہسپتال چلو گے، شہاب صاحب کے کہتے وقت سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ وہ اپنے دادا کے سینے سے لگ کر رونے کے بعد اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا اپنی دادی کے انتقال کے بعد میرا عبد المنان بڑا ہو گیا، پر آج لگ رہا ہے وہ تو ابھی تک چھوٹا مانی ہے، جو ذرا سی بات پر اپنے دادا کو گلے لگ کر رونے لگتا ہے۔ شہاب صاحب بڑی شفقت و محبت اس پر نچھاور کرتے ہوئے گویا ہوئے۔ جی نہیں، میں بڑا ہو گیا ہوں، بس تھوڑا دل بھر آیا تھا، وہ اپنا برم قائم رکھتے ہوئے بولا۔ میرے ساتھ اسپتال چلو گے؟ شہاب صاحب کے پوچھتے وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ دونوں اسپتال پہنچے۔ شہاب صاحب پیچھے چل رہے تھے اور عبد المنان آگے آگے۔ قاسم کی جیسے ہی نگاہ عبد المنان پر پڑی، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ڈیڈ کی حالت بہت سیریس ہے مانی، وہ روتے ہوئے عبد المنان کے سینے سے آ لگا تھا۔ ساری نفرت و دشمنی بھول قاسم اپنے بڑے بھائی کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ میں ڈیڈ کو نہیں کھو سکتا مانی، ان کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماما کو تو پہلے ہی کھو چکا ہوں، اب ڈیڈ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ شامہ کے بعد قاسم پہلا تھا جو اس کی کشادہ سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ قاسم کا غم اپنے غم کے متصابہ دیکھ کے وہ بھی رونے لگا۔ ہاتھ کپکپا رہے تھے قاسم کی کمر پر رکھتے وقت۔ میں بھی فقط اتنے ہی الفاظ زبان سے ادا ہو سکے۔ میری ان بوڑھی آنکھوں نے اس لمحے کا نہ جانے کب سے انتظار کیا ہے، پر آج یہ لمحہ آیا بھی تو کس طرح۔ شہاب صاحب اپنے دونوں پوتوں کو ایک ساتھ دیکھ کے جذبات میں بہہ گئے تھے۔ ڈاکٹر اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے آتے ہی قاسم اور عبد المنان دونوں ہی بے صبرے ہو کر پوچھنے لگے۔ کنگریچولیشن، اٹس آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، سو ریلیکس۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی مانو دونوں بھائیوں کی جان میں جان آئی تھی۔ مانی سنا تم نے؟ شہاب صاحب اور عبد المنان دونوں ہی برابر برابر میں کھڑے تھے، مگر قاسم خوشی سے جھوم کر پہلے عبد المنان کے گلے لگا۔ کہنے کو تو معمولی سی بات تھی، مگر عبد المنان کے دل پر لگی تھی۔ اس نے بھی قاسم کو بڑی گرم جوشی سے گلے لگایا۔ آپ میں سے قاسم کون ہے؟ ان کا نام پیشنٹ بار بار پکار رہے ہیں، پلیز وہ اندر آ جائیں۔ نرس کے اعلانیہ کہتے ہی قاسم فوراً اس کے ساتھ چلا گیا، جبکہ عبد المنان کا دل پارے پارے ہوا۔ کاش آپ میرا بھی نام کبھی پکاریں۔ ایک آن نکلی تھی دل سے، ایک آنسو پلک سے خود بخود جھلکا تھا۔ وہ منہ موڑ تیزی سے چل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فرح سے نہیں ملو گے؟ شہاب صاحب آواز دیتے رہے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا۔ ہیلو مس شازمہ، آپ عبد المنان کو فون کریں اور پوچھیں وہ کہاں ہے۔ شہاب صاحب نے فوراً ہی شازمہ پر حکم صادر کیا۔ جی سر، اور سنیں اسے اکیلے مت چھوڑیے گا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ شازمہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ شہاب صاحب نے اسے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ فکر نہ کریں بوڑھے، اس کی زبان روانگی میں پھسل گئی تھی، جس پر اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبا کر آنکھیں زور سے مینچی۔ میرا مطلب سر، وہ بگڑی ہوئی بات بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ عبد المنان کی صحبت کا آپ پر برا اثر پڑا ہے، پر کیا کر سکتے ہیں۔ خیر، شہاب صاحب مانو غصہ پی رہے تھے، انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ سوری سر، وہ شرمساری سے گویا ہوئی۔ کہاں ہو مانی؟ شازمہ 40 سے زائد مس کال دے چکی تھی، پر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال پر کال مارے جا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ کیونکہ کھانا تیار ہے۔ اس کی غصیلی آواز سن کے وہ بوکھلا کر بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں؟ بس نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں جواب دینے لگا۔ اچھا بابا، غصہ کیوں ہو رہے ہو مجھ بیچاری بولی بالی لڑکی پر۔ وہ معصومانہ انداز میں، ہو گیا یا کچھ اور کہنا ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ ہاں کہنا ہے تو کہو جلدی، عبد المنان جھنجھلاتے ہوئے کہاں ہو؟ وہ فکر مند لہجے میں، حویلی جا رہا ہوں، کام کے سلسلے میں نعمان کی کال آئی تھی، اور ہاں کان کھول کر سن لو، تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سخت انسٹرکشن دیتے ہوئے گویا ہوا۔ کیوں، میں کیوں نہیں آ سکتی وہاں؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر آئی برو جھکا کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اور اپنی تو تم چھوڑ ہی دو، تم تو مجھے جاب پر بھی رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ احتجاج بلند کر رہی تھی۔ بچی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اب تھوڑی نرمی جھلک رہی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے بتاؤ مجھے۔ شازمہ کا پارا ہائی ہونے لگا۔ میں نہیں چاہتا تمہارا اور زرمین کا دوبارہ سامنا ہو، اس کے سنجیدگی سے کہتے ہی شازمہ بے پر اٹھی۔ اوہ، تو یہ کہو نا اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہے ہو؟ وہ طنزیہ بولی۔ اف، میری محبوبہ کون؟ وہ زرمین؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ الجھ کر کہنے لگا۔ بس رہنے دو، زیادہ سیدھے بننے کا ناٹک مت کرو۔ اس نے جل کر کال کاٹ دی تھی۔ ہیلو ہیلو بچی، کال کاٹ دی؟ وہ منہ بسور کر ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ ہیلو عبد المنان نے کار سائڈ میں روک کر دوبارہ کال ملائی۔ کیا کام ہے؟ جلدی بولو۔ تیار ہو جاؤ، میں لینے آ رہا ہوں۔ کیوں، تمہاری محبوبہ کو برا نہیں لگے گا میرا تمہارے ساتھ ہونا؟ وہ جلے جلے انداز میں بولی۔
ڈارلنگ تمہیں نہیں لگ رہا تم آج مجھ سے بیویوں کی طرح لڑ رہی ہو اور میں مظلوم شوہروں کی طرح تمہیں منا رہا ہوں؟ سو پلیز بچی، میری بیوی کی طرح ایکٹ کرنا بند کرو۔